अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं रबाब असद। बात करेंगे अमेरिका ईरान जंग के हवाले से, क्या सूरत हाल बदल रही है। अमेरिका ईरान जंग, क्या जंग बंदी जो है वो कितने दिन तक कायम रह सकती है, दोबारा जंग शुरू होने जा रही है। अमेरिका और इसराइल जो हैं वो क्या तैयारियां कर रहे हैं दोबारा हमला करने की। ईरान का जो अदम एतमाद है अमेरिका के ऊपर वो अपनी जगह है। दोनों तरफ से हम देखते हैं कि मुज़ाकरात की बातें भी होती हैं और दोनों तरफ से हम देखते हैं कि सख्त बयानात का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और एक तरफ तो जंग का माहौल बनता हुआ दिखाई देता है तो दूसरी तरफ अमन की बहाली लगती है। दुनिया पर इस जंग के क्या असरात मुरतब होंगे अगर ये जंग बंदी खत्म हो जाती है और दोबारा से कोई हमला शुरू होता है, तो दुनिया पर इसके असरात क्या मुरतब होंगे। क्या दुनिया एक तीसरी आलमी जंग की मुतहम्मिल हो सकती है। दूसरी बात इसमें यह सामने आती है कि इसराइल की जानिब से इसराइली ओहदेदार ने मीडिया से गुफ्तगू में एक इंटरव्यू देते हुए कहा कि इसराइल जंग की तैयारी कर रहा है, इसराइल जंग के लिए तैयार है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुज़ाकरात के हवाले से हतमी फैसले का इंतज़ार है। तो इसराइल तो जंग के लिए तैयार है और उसे हतमी फैसले का इंतज़ार है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर ने 5 शराइत जो है वो ईरान को दे दी हैं और ये बड़ी कड़ी शराइत हैं। अब देखना यह है कि कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल करना अमेरिका के लिए नामुमकिन है और कौन सी ऐसी शराइत हैं जिन पर अमल करना ईरान के लिए नामुमकिन है। आखिर ये डेडलॉक जो है वो कब ख़त्म होगा और जंग बंदी कब तक बरकरार रहती है। इन्हीं तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। दूसरी जानिब पर एक और ख़बर आपके साथ शेयर करेंगे। गुज़िश्ता दिनों भारत के आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया कि पाकिस्तान को अगर जुग़राफियाई नक्शे में रहना है तो उसके सोचना पड़ेगा। तो इसका जवाब में हमारे पास ISPR की जानिब से स्टेटमेंट भी आया कि किसी एटमी ताकत को जुग़राफिया से हटाने की बात करना, यानी कि जिस तरह की भारत ने धमकी दी है, ये एक हमाकत पर मबनी है। इस बारे में भी कुछ बात करेंगे कि भारत आखिर किस जोम में है। बार बार की शिकस्त के बाद क्या भारत का दिल नहीं भरा। भारत जो है वो हजीमत उठाने के लिए बार बार तैयार है। आखिर क्या चीज़ भारत को बार बार हजीमत उठाने पर मजबूर करती है। क्या अवाम का प्रेशर, क्या आलमी सतह पर अगर देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान का बड़ा नाम हो रहा है तो वो इस तरह से अपना नाम ऊंचा करने की कोशिश करता है कि पाकिस्तान को डराए धमकाए, लेकिन पाकिस्तान कोई डरने और धमकियों में आने वाला नहीं है। सबसे पहले ईरान अमेरिका जंग के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर साहब ने। कमांडर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। कमांडर साहब, क्या लगता है कि अभी जो सिनेरियो चल रहा है, जो सूरत हाल चल रही है, क्या ईरान जंग दोबारा शुरू हो सकती है? Thank you very much for inviting me on such a wonderful show and on the very important topic. इस तरह से है कि मैं अपनी राय में इसको समझता हूँ कि ये जंग बंदी रहेगी और इसी तरह ही रहेगी कि ये जंग हो रही है और ये नहीं हो रही। और इनकी कड़ी शराइत, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि 5 कड़ी शराइत जो अमेरिका ने रखी हैं, वो उसको ईरान एक्सेप्ट कर सकता है कि नहीं, या उसमें से कितनी है जो ईरान को काबिल कबूल है और कितनी है जो अगर ईरान कबूल करता है तो जो अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। लाइकवाइज अभी देखें, पिछले दिनों अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट जारी की कि जी अपना हुर्मुज़ का जो कंट्रोल है वो हम मुश्तरका तौर पर कर सकते हैं, उस पर जो टैक्स लगाएं उसको हम कर सकते हैं। तो मतलब उनकी भी जो स्टेटमेंट्स हैं वो आए दिन चेंज होती हैं। और दूसरी बात ये है कि एक जनरल ज़ियाउल हक साहब का क्लिप अभी कुछ दिन पहले वायरल हुआ है। आई थिंक इट्स अ जेन्युइन, और ये चूंकि एक ग्राउंड रियलिटी है। एक देखें मिस्र बात, एक ग्राउंड रियलिटी होती है ना, एक तो कहने वाली चीज है, एक ग्राउंड रियलिटी है। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि जिसका गल्फ में अपना हुर्मुज़ पे कंट्रोल होगा वो आल इन आल होगा, और अपना हुर्मुज़ के कंट्रोल की वजह से ही अमेरिका रुका हुआ है, या उसने अपने जो हमले स्टॉप किए, या उसने फिर इसराइल को भी इस चीज पर पाबंद किया। जिस तरह भी आपने कहा कि इसराइल दोबारा तैयारी कर रहा है, तो इसराइल ने तो ट्राई की, कोशिश की अपनी जंग मुसल्लत करने की भी सही, और अमेरिका को भी साथ मिलाया, तो यकीनन उनको इसमें कामयाबी नहीं हुई। जो मेरी राय में है वो ये इसी तरह ही चलेगा कि हो रही है और नहीं हो रही, और इसका इफेक्ट जो है वो साउथ एशिया पे और मईशत पे, गल्फ कंट्रीज पर भी, मिडल ईस्ट पे बहुत बुरे असरात आएंगे, और जो कि आए हुए हैं ऑलरेडी। लेकिन ये इसी तरह ही चलता रहेगा, इसका कोई हतमी फैसला इतनी आसानी से नहीं होगा, क्योंकि ईरानी भी जो है वो एक माशाल्लाह सॉवरन पावरफुल स्टेट है, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड किया अपने दिफा के लिए, और यकीनन हर एक को करना भी चाहिए।
اس وجہ سے بھی ان کو پتا ہے کہ اگر ہم نے ایران کے خلاف کوئی مزید کسی قسم کی اگریشن کی تو وہ جو بھی جواب دے سکے وہ ہمیں دیں گے. اس کا تو یہ ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں اس کا. اور باقی پاکستان نے اس میں بڑا اچھا کردار ادا کیا, پارٹیکولرلی ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے بالکل بہت اچھا کردار ادا کیا, اور اسی کی وجہ ہے کہ دیکھیں جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے لاسٹ ٹائم دی کہ ہم مطلب سرفستی سے مٹا دیں گے ایک تہذیب, دی اولڈسٹ ون ول بی دی ڈیمینشنگ, اور اس طرح کی مطلب اس کو ہم ایلیمینیٹ کر دیں گے اور ختم کر دیں گے, اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دینا یہ کوئی وائز ڈیسیجن نہیں تھا اور نہ اس طرح کی دینی چاہیے تھی. لیکن الحمدللہ پاکستان نے اس میں اپنا اچھا کردار ادا کیا, اور اسی کے ساتھ ہی جو اصل میں یہی پاکستان کا جو رائزنگ ٹرینڈ ہے, یہ جو پاکستان کی رائزنگ اکانومی بہتر ہو رہی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ کی گورننس بہتر ہو رہی ہے, یہ چیز انڈیا کو بیسیکلی پرائمریلی ڈسٹرب کرتی ہے. اچھا کمانڈر صاحب, ابھی جیسے بات ہو رہی تھی اسی تناظر میں کہ ایک شرط ایران کی جانب سے یہ رکھی گئی تھی کہ ہمارے جو نقصانات ہوئے ہیں اس جنگ کے حوالے سے, تو اس نقصانات کا جو ہے وہ ازالہ کیا جائے. تو یہ تو کوئی ایسی شرط نہیں تھی, کوئی ایسی کنڈیشن نہیں تھی کہ امریکہ کے لیے اس کو ماننا جو ہے وہ مشکل ہو جائے, مگر امریکہ کی جانب سے اسے مسترد کر دیا گیا ہے. دیکھیں یہ پرائمریلی بہت ویلڈ, بہت لاجیکل اور بہت پرومیننٹ کنڈیشن ہے. دیکھیں کہ آپ نے جو ان کا نقصان کیا وداؤٹ اینی ریزن دے مسٹ بی فلفلڈ. دیکھیں نا, یہ تو ہرجانہ ہے, مطلب اب جو جانی نقصان ہوا اس کا کیا ہو سکتا ہے, وہ تو واپس نہیں آ سکتا, کتنے لوگ مارے گئے. لیکن جو ان کا مونیٹری لاس ہوا ہے وہ ان کو کلیم کرنا چاہیے, اور انہوں نے بالکل ٹھیک کہا. اور امریکہ کے لیے مشکل تھا یا نہیں تھا یہ ایک اگلی بات ہے, لیکن ان کا مطالبہ جینوئن تھا, اور باقی اگر وہ دوسرے مطالبات ان کے ماننے کو تیار ہے تو یہ کوئی ایسا بڑا مطالبہ ان کا نہیں تھا. اٹ واز اے ویری جینوئن ڈیمانڈ اور اس کو فلفل ہونا چاہیے تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ نہ کرنے کے اس سلسلے میں رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ریزن بنا کے اس کو مطلب اس کو لنگر آن کرنا چاہتے ہیں, اردو میں اس کو کہتے ہیں لٹکانا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ یہ کسی منطقی اندام تک پہنچے, وہ چاہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ اسی طرح برقرار رہے. یہ میری اپنی مطلب ذاتی میرا جو اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ اسی طریقے سے صورتحال چلتی رہے اور اس سے جو ان کو فائدہ لینا ہے وہ لیتے رہے. لیکن ایران کے حق میں یہ زیادہ بہتر نہیں ہے. ہم مطلب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کا بہتر ڈیسیجن ہو جائے اور جس پر قابل عمل بھی ہو. پرابلم یہ ہے کہ اب دیکھیں اسرائیل کی جتنی بھی جنگیں ہوئی, ابھی غزہ پہ ہوتا ہے, فلسطین میں آئے دن ہوتا ہے جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا, لیکن ہوتا کچھ نہیں. دے اگین اسٹارٹ اسٹرائکنگ دی انوسینٹ پیپلس, جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے, ویپن نہیں ہے, جن کے ایون جو ان کے پاس خوراک نہیں ہے, تو ان لوگوں پر آپ پھر دوبارہ بمباری شروع کر دیتے ہیں, تو وہ اپنے معاہدے سے پھر جاتے ہیں. اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوگا کہ کوئی بھی اس کا ضامن یا کسی طریقے سے بھی جو اس کا کنکلوڈ ہو, جو ایگریمنٹ ہو, وہ قابل عمل بھی ہو اور اس کی کوئی شیورٹی بھی ہو. somebody must provide the surety, اس پر وہ عمل بھی کریں گے. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کمانڈر صاحب, ابھی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چائنا کا دورہ کیا, تو یہ امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے بھی اس دورے کو بڑی اہمیت کا حامل یہ دورہ تھا, کیونکہ چین کی جو کہنا چاہیے یقین دہانی ہے, اگر چین ذمہ داری لے لیتا ہے اس یقین دہانی کی اور گارنٹیئر بن جاتا ہے, تو وہ ایران کو بھی قابل قبول ہوگا اور وہ امریکہ کو بھی قابل قبول ہوگا. تو اس ملاقات کے بعد, اس دورے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ چینجز آئی ہیں؟ بظاہر تو نہیں نظر آ رہی کوئی چینج, لیکن کیا اس سے فرق پڑا ہوگا یا پڑے گا؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ بظاہر تو کچھ نہیں پڑا, جس طرح آپ نے خود کہا. آپ کی زیادہ نظر ہے اس سارے سیناریو پہ, چونکہ آپ ڈیلی مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ فرق پڑنا چاہیے اگر چائنا ریسپانسبلٹی ہے, لیکن چائنا ریسپانسبلٹی اس طرح سے نہیں لے گا جس طریقے سے پاکستان نے دبنگ ہو کر سامنے آئے اور سالسی کا کیا. چائنا نے ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی اور نہ ہی چائنا نے کچھ ایسا, وہ چونکہ امریکہ کے چائنا سے مفادات اپنے جڑے ہیں, تو ان کو یہ کہنا چاہتا تھا امریکہ کی جو میں سمجھتا ہوں کہ تاکہ وہ ایران کا ساتھ نہ دے. اور انہوں نے میرے خیال میں اس کو پوری طریقے سے اگر ڈینائی نہیں بھی کیا تو پارشلی ڈینائی کیا ہے. اسی وجہ سے کوئی خاطر خواہ اسٹیٹمنٹ بھی ایشو نہیں ہو سکی اور کوئی اس پر عمل بھی نہیں ہو سکا. اور میں نہیں سمجھتا کہ چائنا کوئی اس طرح کی شیورٹی یا کوئی سالسی یا آربٹریشن کرے گا. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ ایران جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ تیاریاں کر رہے ہیں، ایسا میڈیا میں، غیر ملکی میڈیا کے مطابق کہا گیا ہے. تو اس خبر پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعی اس طرح کی بات ہوگی کہ دوبارہ جنگ کی تیاریاں، یا ٹائم لیا انہوں نے اور جنگ کی تیاری شروع کر رہے ہیں، یا مذاکرات میں سنجیدہ ہیں؟ دیکھیں، مذاکرات میں تو سنجیدہ ہیں بھی اور نہیں بھی. اس جو نظر آتا ہے بظاہر وہ اسی طریقے سے ہے کہ سنجیدہ ہیں بھی اور نہیں بھی. 50-50 ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن مذاکرات 3 فیزز اس کی ہوئی ہے. انہوں نے پاکستان میں بھی ہوا، قطر کے تھرو بھی کچھ ڈائلاگ ہوئی ہے، پھر پاکستان میں تھرڈ ٹائم جو ہوا، سیکنڈ ٹائم پاکستان میں ہوا، تو وہ بھی اس کو خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا. وہ بھی کوئی انہوں نے اس کو لیفٹ رائٹ کر کے اپنی مطلب اس کو یعنی کہ کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا. اس میں ویسے ہونا یہ چاہیے تھا کہ انیشیلی اگر 8 اور 9 جو بھی کنڈیشنز تھیں ان میں جن پوائنٹس پہ وہ ایگریڈ تھے ان کا معاہدہ کر لیا جاتا اور پینڈنگ ایشوز کو چھوڑ دیا جاتا کہ یہ ایشو پینڈنگ ہے، اس پر ہم ایگریڈ ہیں. تو وہ بھی نہیں کیا امریکہ نے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنگ تو دیکھیں، جنگ کرنا یا تیاری کرنا تو ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. دے ہیو اے ہیوج آرم فورسز، امریکن ہیوج آرم فورسز. ان کی ڈپلائمنٹ ہے یہاں گلف کے نزدیک ہے، ان کے پاس مطلب یہاں تک پہنچنے کے بحری راستے سے ان کے پاس شپس ہیں، ان کے پاس ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں، سب میرینز ہیں. دے ہیو اے ویپن. وہ تو کوئی ان کو اتنا بڑا مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی بڑی مشکل بات ہے. تو جنگ اگر انہوں نے کرنی ہے تو کر سکتے ہیں. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس اتنے ڈیلے کے بعد وہ کس طریقے کا رسپونڈ کریں گے. ہوپ فلی جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسی طریقے سے ہوگی، اسمال پیسز میں 2 دن کر لی، 4 دن کر لی، کہیں اپنا ویپن کا استعمال کر لیا، بمبارمنٹ کر لی، پھر بیٹھ گئے، پھر بات چیت، اسی طرح ہی چلے گا. یہ کوئی کمپلیٹلی ختم ہونے والا سلسلہ نہیں لگ رہا. جی. اچھا، ایک اور بات، جیسے کہ یہ اگر کہا جائے کہ ایران کہہ رہا ہے کہ کیونکہ اس طرح کے جو بات چیت ہے، دھمکیوں کا سلسلہ ہے، وہ امریکہ کی طرف سے بھی جاری ہے، ایران بھی اس کا رد عمل دیتا ہے. تو ایران نے کہا کہ اگر اس طرح کی کوئی جارحیت دوبارہ کی جاتی ہے تو ہم نئے محاذ کھولیں گے. یہ نئے محاذ اگر کھلے تو کیا ہوگا؟ ایران نے ایک کارڈ پلے کیا، وہ آبنائے ہرمز تھا. اب ایران مزید کیا کارڈ شو کر سکتا ہے؟ اور اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ چکے ہیں کہ ابھی ان کے پاس اور کارڈز موجود ہیں. دنیا کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دونوں اپنے اپنے کارڈز رکھے ہوئے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جنگی حکمت عملی ہوتی ہے. یہ ہر ملک کے پاس، ہر جو بھی نیشن ہے جس کے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ تو اس کا اپنا سروائیول ہوتا ہے. تو یقیناً ان کے پاس ہے. دیکھیں، ایک وہ کہہ چکے ہیں، ایک جو یہ سب میرین سبمرج کیبل گزرتی ہیں انٹرنیٹ کی، یہ بھی اسی راستے سے گزرتی ہیں. ان کو انہوں نے کہا ہم نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ان پر کچھ ہم اور اس قسم کی کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، اور بھی کر سکتے ہیں. دیکھیں، ان کے پاس تو ایک پرائمریلی نئے محاذ تو سب سے پہلے جو امریکہ کے جو انسٹالیشنز ہیں جو نزدیک ترین گلف میں ان کے پاس ہیں، ان کو دوبارہ ٹارگٹ کریں گے. یہ ان کے پاس 2-3 قسم کے آپشن اویلیبل ہیں، اور مائٹ بھی انہوں نے کچھ اور بھی اس کی ایسی پلاننگ رکھی ہو جو مطلب وہ وقت آنے پہ اس کو استعمال کر سکیں. تو یقیناً اگر امریکہ کہہ رہا ہے تو کچھ ہوگا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا اتنے بڑے ہیوج پیمانے پہ نہیں ہوگی. یہ اگر جنگ رہے گی بھی تو چھوٹے پیمانے پہ رہے گی. اچھا کمان صاحب، ایک اور خبر ہے کہ گزشتہ دنوں انڈین آرمی چیف نے ایک بیان دیا اور اس میں کچھ اس طرح کی بات کی کہ پاکستان کو اگر جغرافیائی لحاظ سے نقشے پر رہنا ہے تو پاکستان کو سوچنا ہوگا. اس کا جواب دیا ہے ISPR کی طرف سے، جواب دیا گیا ہے کہ ایک ایٹمی طاقت کو اس طرح سے جغرافیہ سے مٹانے کی بات کرنا بڑی حماقت کی بات معلوم ہوتی ہے. تو کیا بھارت کے اوپر جنگی جنون ہے؟ کیا ہے؟ لیکن اس کے باوجود بھارت جو ہے وہ منہ کی کھاتا ہے، پھر بھی جو ہے وہ اپنے اس چیز سے باز نہیں آتا. بھارت کو دنیا میں بھی پذیرائی نہیں مل رہی کسی چیز میں، آئسولیٹ ہوا ہوا ہے بھارت. تو کیا اس طریقے سے بھارت جو ہے وہ لائٹ میں آنا چاہ رہا ہے، اس طریقے سے جو ہے وہ سرخیوں میں آنا چاہ رہا ہے؟ جی بالکل اسی طریقے سے. یہ جو آپ نے آخری بات کی نا، کہ دیکھیں یہ وہ ان کے پاس مٹیریل ہے جو آسانی سے سیل ہو جاتا ہے.
انڈیا کے پاس. جی جی ایگزیکٹلی اسی طرح سے ہے کہ جب کچھ بھی نہیں بن پاتا، دیکھیں انہوں نے عزیمت اٹھائی، انہوں نے اس کو پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ہوا. 8-0 اور ایون 10-0 یا 11-0 کی بھی بات ہوئی. 6-0 تو آلریڈی کنفرم جو ہے وہ عوام تک ایک ہے. لیکن دیکھیں، اور وہ بھی ان ٹوٹل 3-4 ڈیز. لیکن پرابلم یہ ہے کہ پھر پاکستان نے ایران امریکہ جنگ جس طرح آپ نے کہا اس میں جو کردار ادا کیا اس سے بھی پاکستان کی کافی نیک نامی ہوئی، اور پاکستان نے بڑے دبنگ طریقے سے کیا. دیکھیں نا، میں نے آپ کو بتایا کہ چائنا نے اس طریقے سے کھل کر وہ بات نہیں کی. تو الحمدللہ ہمیں اس کا کریڈٹ لینا چاہیے، اور ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل اسم منیر صاحب کو لینا چاہیے. ہم ان کو دیتے ہیں، پوری دنیا دے رہی ہے. جی جی. تو یہ ایک بڑا اچھا تھا کہ سامنے آ کر فرنٹ پہ آ کے بات کر کے سالسی کا ہم نے کہا. تو یہ بھی ان کو بڑی تکلیف تھی، وہ ہضم نہیں ہو سکتا تھا جو کہ وہ باتیں کر رہے تھے کہ پاکستان تو یہ ہے، ناکام اسٹیٹ ہے. دیکھیں، اکانومیکلی اسٹرانگ ہونا یا نہ ہونا ایک الگ بات ہے، ملیٹریلی اسٹرانگ ہونا ایک الگ چیز ہے، اور اس پر ڈیسیژن لینا یہ ایک الگ چیز ہے. تو یہ ظاہر ہے جب اس کے پاس اور کچھ نہیں بنا، یہ سب پاکستان کی نیک نامی، پاکستان کی شہرت، پاکستان کی جنگی طاقت جب سب دیکھ لی اس نے، تب اس کے بعد یہ آخری طریقہ ہے. اس طریقے سے اس کی جرت نہیں ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کبھی ایسا کر سکے، اور انشاءاللہ نہیں کر سکے گا. اور اگر کرے گا بھی کوئی ایڈوانچر کیا تو اس کو دوبارہ منہ کی کھانی پڑے گی. لیکن ظاہر ہے وہ ایک بات ہوتی ہے نا کہ جب میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا تو ایک ہی بات جو بچتی ہے جو آسانی سے کہی جا سکتی ہے، جس پر لوگ میری پذیرائی کریں گے کہ چلو آپ یہ کر لیں گے، تو ایسا نہیں کریں گے. دیکھیں، انڈین میڈیا جو کچھ چینلز پاکستان کے خلاف ہر وقت پروگرام کرتے تھے، انہوں نے خود اپنے ہی لوگوں سے، اپنے ہی ہائی آفیشل سے، اپنی اتھارٹی سے، اپنی گورنمنٹ سے، اپنے ملٹری جو ہائی افسر سے پوچھا کہ بھائی آپ تو اس طرح کہتے تھے، ایسا کیوں ہوا؟ تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے اپنے آپ کو ریورس بیک کرنا ہے، کوئی تو انہوں نے ایک اپنی جگہ بنانے کے لیے کہنا ہے. تو وہ انہوں نے اس وجہ سے کہا، اس کو ایک ڈراؤنا خواب کہہ سکتا ہوں میں انڈیا کا. یہ اس کو ہماری نصیحت ہے پوری پاکستانی قوم کی طرف سے کہ کبھی ایسا سوچے بھی نہیں. کمان صاحب یا یہ جغرافیائی مٹانا ہی تو انتہائی امکانہ باتیں ہیں. اور یہ ایک مطلب جنگی جنون والی آپ بات کر سکتے ہیں نا، تو اس طرح کی بات آپ کر سکتے ہیں. اور یہ پھر پاکستان کو خالی تھوڑی نقصان پہنچے گا، تو ساؤتھ ایشیا پورا ریجن ہے، اور اس پورے ریجن کو پہنچے گا، اور وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا ثمرات ہوں گے. اینڈ دین آپ نے خود کہا کہ نیوکلیئر ریکگنائزڈ ایکسیپٹیڈ ورڈ اوور نیوکلیئر پاور کو چیلنج کرنا، اور بہت بے وقوفی کی بات ہے. اور آئی ایڈوائز کہ جس طرح ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے، ہمارے آفیشیل گورنمنٹ کی طرف سے ان کو یہ بیانات دیے گئے کہ اس طرح کی کوئی سوچ نہ رکھے، اور جو اپنی ایگزسٹنس ہے اس کو برقرار رکھے اور دوسروں کو بھی رہنے دے. بالکل کمال صاحب، ایسی جارحانہ اسٹیٹمنٹ نہیں دی انڈیا کے خلاف. ٹھیک، کمال صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین صاحب نے. قرار صاحب، بریگیڈیئر صاحب بہت بہت شکریہ، اپنے پروگرام کے لیے وقت نکالا. آج کا جو موضوع ہے، ظاہر ہے کہ وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی بدلتی ہوئی صورتحال اور امریکہ ایران جنگ کے تناظر میں، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونے کے لیے کچھ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے. تو پہلے تو اسی بات پر کہ اگر ایران امریکہ جنگ کی جو جنگ بندی ہے یہ کتنے دیر تک چلے گی، اور جنگ بندی کے بعد اگر خدا نخواستہ یہ جنگ دوبارہ شروع ہوتی ہے تو دنیا پر اس کے کیا اثرات پڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور آپ کا بہت شکریہ، میٹرو ون کا بہت شکریہ. دیکھیں، دنیا تو پہلے اس کے ایڈورس افیکٹس کو فیس کر رہی ہے پہلے سے ہی. پوری دنیا میں کساد بازاری ہو گئی، ایون کہ خود امریکہ کے اندر مہنگائی ہو گئی ہے، وہاں کی پبلک نے شور مچانا شروع کر دیا ہے. اور پاکستان جیسے غریب ممالک ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے برا حال ہے. ہم سب کی خواہش ہے کہ جتنی جلد ہو اس جنگ کو ختم ہو جانا چاہیے، اور خود امریکہ کی بھی خواہش ہے، ایران کی بھی خواہش ہے. ایسا نہیں ہے کہ دونوں کی خواہش نہیں ہے. فرق صرف یہ ہے کہ دونوں کی اپنی اپنی شرائط ہیں، اور دونوں اپنی اپنی عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ جنگ ہم نے جیتی ہے، دوسرا فریق نہیں جیتا. ایک تو اس کی یہ وجہ ہے کہ دونوں فریق جو ہے اپنے رویے میں لچک پیدا نہیں کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے جو مطالبات ہیں وہ غیر منصفانہ ہیں. غیر منصفانہ میں اس لیے کہوں گا، سب سے بڑا جو ان کا مطالبہ ہے کہ جی وہ سارا کا سارا ان کے پاس جو یورینیم پڑا ہے وہ ان کے امریکہ کے حوالے کر دیں. بات یہ ہے کہ
اگر آپ اسرائیل کو اجازت دیتے ہو جو مرضی کر لے، دیکھیں اسرائیل ایک ڈکلیئرڈ اٹامک پاور نہیں ہے، تو اسرائیل کو تو آپ نے اجازت دی، یا تو آپ کریں ٹھیک ہے، اسرائیل کو بھی کہیں کہ جی آپ بھی اپنا یورینیم ہمارے پاس جمع کرا دیں، کیونکہ اصل تو جھگڑا اسرائیل کا اور ایران کا تھا، امریکہ کو تو گھسیٹا ہے اسرائیل نے جی، اور غلط بیانی کر کے کہ جی آپ آئیں اور بہت جلدی جو ہے نا ایرانی عوام باہر آ جائیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی، تھنگ لائک دیٹ، وہ ان کی ساری جتنی بھی پلاننگ تھی فیل ہو گئی ہے۔ اب صرف فرق یہ ہے کہ اگر اس سٹیج کے اوپر امریکہ ایران کی شرائط پہ مان لیتا ہے تو امریکہ میں جو ڈونلڈ ٹرمپ کی مخالف لابی ہے ان کو موقع ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایران بالکل مان لیتا تو ایران کی عوام اس کو قبول نہیں کرے گی، جس انداز سے ایران کی عوام نے مقابلہ کیا ہے ہاں، اور حکومت کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہو، ایک آدمی باہر نہیں آیا حکومت کے خلاف، جی، تو بہتر یہی ہے، زیادہ امریکہ کو چاہیے، بڑا ملک ہے، دنیا کے امن کا ذمہ دار بھی امریکہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سلامتی کونسل میں اگر کوئی ویٹو کر سکتا ہے وہ امریکہ کر سکتا ہے، ایران نہیں کر سکتا، تو ویٹو کی پار اگر دی گئی ہے یونائٹڈ نیشن میں تو اس لیے نہیں دی گئی کہ آپ کمزور ملکوں پہ مظالم کرو، ان کی خود مختاری کو چیلنج کرو، بلکہ اس لیے دی گئی ہے کہ دنیا میں اگر کوئی کسی ملک پہ زیادتی کرتا ہے تو اس مظلوم کی امداد کو پہنچے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں کو چاہیے جتنی جلد ہو اس کو کر لیں۔ امریکہ کو پرابلم اس لیے نہیں ہوگا کہ اس کی نیوی، اس کی آرمی آلریڈی ایران کے ارد گرد موجود ہے، وہ آئے ہوئے ہیں، اور پہلے بھی انہوں نے زیادتی کیا ہے، جب ظالم بہت زیادہ مغرور ہو جاتا ہے تو وہ مزید ظلم کر سکتا ہے، وہ آپے میں نہیں رہتا۔ اور ایران میں بھی آپ یقین کریں اللہ نے اتنی طاقت دیا ہے کہ 10 دفعہ امریکہ کوشش کر لے اور وہ ہتھیار پھینکنے والے نہیں ہیں۔ ان کی پہلے بھی خواہش تھی کہ ایران، ایک تاریخ ہے ان کی، تاریخ ہے، انہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جی ہم کبھی شکست نہیں مانیں گے، اور نہ کو جو مرضی ہو جائے، وہ آخری آدمی بھی ایرانی لڑے گا، شکست نہیں مانے گا۔ ابھی آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف میں آتا ہوں، جو آپ نے انڈیا کی بات کی، ان کا جو آرمی چیف اپیندرا نے انہوں چند دن پہلے وہی ایک جھوٹا رٹا رٹایا جملہ پاکستان دہشت گردی کا جو نا سپورٹر ہے، اگر پاکستان نے دہشت گردی کی سپورٹ ختم نہ کی تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ ہم دنیا کے جغرافیے پہ رہنے کے لیے یہ سے وہ، یہ بیوقوفانہ بات ہے، اور صرف اس نے اپنے فوج کے، اپنے عوام کے گرتے ہوئے مرائل کو سہارا دینے کی کوشش کی ہے۔ وہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے نا، تو گھر میں خوراک نہیں بھی ہوتی تو ماں اس کو تسلی دیتی ہے تمہارا ابا گیا لینے کے لیے، ابا ابھی آ جائے گا، تمہاری بھوک ختم ہو جائے گی۔ بالکل ایسے ہی اپنے بچوں کو، روتے ہوئے بچوں کو، آرمی والوں کو، بیسیکلی آرمی کا مرائل ان کا بہت نیچے گرا ہے، ایسے وہ اس لیے کہ ان کو اپنا بڑا ناز تھا ایئر فورس کے طیاروں پہ، رافیل پہ، ان کے رافیل MiG 29 کون سا نہیں گرایا ہم نے۔ ایک تو یہ اس نے بات کیا، اور دوسری پاکستان نے بہت سمجھ کے بات کیا۔ انہوں نے کہا دو، پاکستان کے جو DGI SPR کی پریس کانفرنس تھی، وہ کہتے ہیں 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، اور کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ دنیا کا نقشہ چینج ہوگا۔ پاکستان الحمدللہ دنیا کے نقشے پہ ہے اور موجود رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ پاکستان نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان پورے جنوبی ایشیا میں، پوری دنیا میں امن چاہتا ہے، ہم امن کے خواہاں ہیں، لیکن پہلے بھی ہم نے ثابت کیا تھا کہ اگر ہمارے ساتھ کسی نے کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو پہلے سے برا حال انشاءاللہ انڈیا کا ہوگا۔ عوام ایک ہے، ملٹری لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ ایک پیج پہ ہے۔ ابھی تو دنیا بھی آپ کے ساتھ ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو خود یاد نہیں ہوتا صبح کیا کھایا تھا، لیکن اس کو یہ یاد ہے کہ ہمارا فیلڈ مارشل بہت دلیر آدمی ہے، بہت زبردست آدمی ہے، وہ اس لیے اس کو یاد ہو گیا، تعریف کرتے ہوئے نہیں تھکتے، ہاں دنیا کو یاد ہو گیا۔ ایسا جیسے ابھی کہہ رہے تھے طاہر صاحب بھی، کمانڈر صاحب بھی، کہ بہت کم ہوتا ہے ایسے کہ آپ کئی گنا طاقتور ملک کو اسلحے میں، ریسورسز میں، اکنامکلی، اور آپ اس کو دھول چٹا دیں۔
ادھر ایران نے بھی دھول چٹائی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی دو بڑی کامیابیاں ایک سال کے اندر اندر ہم نے دیکھی. ایک تو مارکہ حق دیکھا اور دوسری جانب جو ہے وہ یہ ثالثی کا کردار ایران کا اور امریکہ کا. بالکل ایکچولی یہ اس کے ثمرات ہیں. جب آپ اچھا کام کرتے ہو تو اس کے اچھے ثمرات ملتے ہیں. تو مارکہ حق میں جو ہم نے کامیابی حاصل کی وہ بھی پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ کروں گا. اصل میں امریکہ سوچ رہا تھا کہ انڈیا کو تیار کرے چین کے خلاف, تو اس کی ساری پلاننگ اب رہ گئی ہے. اس نے سوچا کہ اگر اسرائیل اور انڈیا پاکستان سے نہیں جیت سکتا تو چین سے خاک جیتے گا وہ. صحیح. تو وہ اس کی ساری پلاننگ. صاحب ابھی دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں. کمانڈر ریٹائرڈ محمد طاہر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بریگیڈیئر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اسی موضوع پر مزید بھی بات ہوگی. پروگرام میں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی ہے کہ اس وقت کیا صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے امریکہ ایران جنگ کے حوالے سے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ قرار حسین صاحب, اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بھی موجود ہیں کمانڈر ریٹائرڈ محمد طاہر صاحب. کمانڈر صاحب, آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس دنیا پر اثرات مرتب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دنیا کس طرح رسپونڈ کرے گی اگر یہ بات آگے چلتی ہے مزید؟ یہ آپ پاکستان, ایران, امریکہ کے حوالے جی بالکل بالکل. جی دیکھیں, یہ اس طرح بھی جیسے بریگیڈیئر صاحب نے کہا, سر نے بڑی اچھی ماشاءاللہ بات کی کہ اثرات تو اس کے آلریڈی آ چکے. اور ایک پیارا لفظ استعمال کیا اردو کا, کساد بظاہر. یہ بہت لوگوں کو اس کا مطلب یقیناً نہیں سمجھ آیا ہوگا. مہنگائی تو دیکھیں نا, مطلب ہم اس کا کتنا خمیازہ بھگت رہے ہیں. آلریڈی دنیا بھگت رہی ہے. اور اثرات تو اس کے دیکھیں, میں نے پہلے بھی اپنے پہلے جس وقت جب آپ نے یہ کوشچن کیا تو میں نے آپ کو بتایا کہ اکانومیکلی تو بہت زیادہ ہیں, اکانومیکلی بہت زیادہ ہیں. پولیٹیکلی بھی ہوں گے لیکن سمجھ نہیں ہوں گے, چونکہ پولیٹیکلی تو دیکھیں آپ جو ایران کے بارے میں کہا جا رہا تھا ریجیم چینج, جس طرح اسرائیل نے آپ نے کہا ان کو ٹریپ کیا لائک وائز, لیکن وہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ, اور وہ نہیں ہوگا. تو وہ اتنا زیادہ افیکٹو نہیں ہے. اور جو اس کے حساب سے ہیں, جنگ کے حساب سے ہیں, پیورلی جو جنگی ہوتے ہیں, تباہی ہوتی ہے جنگ سے, وہ یقیناً بہت زیادہ ہوگی. اگر ہمیں تو دیکھیں اسٹیمیٹ اندازہ نہیں ہے کہ ایران میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے. کافی لوگ ان کے مطلب مرے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ہلاکتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں, بلڈنگز بہت زیادہ تباہ ہوئی ہیں, ملٹری انسٹالیشنز ان کی تباہ ہوئی ہیں. ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب ان کو کوئی اثرات نہیں آئے. اور اکانومیکلی بھی ظاہر ہے ان کے پاس آلریڈی دیکھیں لاسٹ 40-45 ایئر سینکشنز ہیں, وہاں میڈیسنز نہیں ہیں. ظاہر ہے مسلم ممالک ہیں, ڈیولپ کنٹری نہیں ہیں, وہاں پر کوئی چیز جو ٹیکنالوجیکلی ہم اتنے ایڈوانس کنٹریز نہیں ہیں. ایران کی میں پارٹیکولرلی بات کروں گا تو ان کے پاس پچھلے 50-45 سال سے کچھ باہر سے ایڈ آتی ہی نہیں. جو انہوں نے ایڈ کے علاوہ بھی جو پرچیز کرنا چاہتے ہیں, جو ان کے ٹریڈ, ان کے ایگریمنٹس ہیں, وہ نہیں ہو رہے. جی, دوائیاں نہیں ہیں وہاں پر, میڈیسنز نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے پرزجات ہیں, مشینری کو ان کو چاہیے, وہ نہیں ہے. اور یہ تو ایک اگر ہوتی ہے جنگ ان کو مزید اگر نقصان ہوتا ہے. لیکن دیکھیں جنگ, ویپن, اکوپمنٹ, ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک مورل فیکٹر ہوتا ہے جو کہ ان کا بہت ہائی ہے. اور ابھی دیکھیے تو سر نے بھی کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا آخری بچہ تک لڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ان کی جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ ہے, یہ ان کا ایک ولولہ ہے. لیکن جو نقصانات کی بات ہے وہ تو ہے نا, اس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے. اور ہم اگر فیس کر رہے ہیں, اگر آگے صرف دیکھیں نا, فیول از دی بیسک کوموڈیٹی, وہ ہر چیز کو لنک کرتا ہے, ہر چیز کو افیکٹ کرتا ہے. اب اگر آگے ایسٹ میں فیول نہیں پہنچے گا تو اس میں انڈیا بھی ہے, اس میں بنگلہ دیش ہے, دوسرے جتنے ممالک ہیں, سب متاثر ہوں گے. جی ایگزیکٹلی بالکل ٹھیک ہے. یہی انڈیا کے حوالے سے اس وقت میں نے کہا کہ آلریڈی خطے میں حالات بہت خراب ہیں. تو اگر یہ وار ہوتی ہے تو پھر یہ پاکستان خالی اس سے متاثر تھوڑی ہوگا, اس سے پھر سب ہوں گے. اور اس کا امریکہ کو بھی چاہیے کہ بڑا ہونے کے ناطے, میں آپ کو ایک ایویلویشن بتاتا ہوں, آپ یقیناً آپ اس کو کریے گا, ایویلویٹ کریے گا. جی کہ جو امریکہ پیسہ لگا کے لوگوں کی تباہی کر کے جو مقاصد اچیو کرنا چاہتا ہے, آپ بلیو کریں اگر اسے کم پیسہ لگائے لوگوں کی فلاح پہ تو لوگ اس کے متحد ہو جائیں اور وہ زیادہ بہتر نتائج حاصل کر سکتا ہے. لیکن ایسا کیوں نہیں کرتا؟ پرابلم یہ کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا ایسا نہیں ہے کہ ایک فیئر ہے کہ نہیں ایسا کریں گے تو نہیں ہوگا, شاید ہم مار دیں گے تو ہو جائے گا. نہیں, اس سے بھی نہیں ہوتا, اس سے ہو سکتا ہے.
ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، ٹرسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اور ایران کو یہی ٹرسٹ ڈیفیسٹ کا سامنا ہے امریکہ کی طرف سے. اگر ایران کے ساتھ کنفلکٹ کی بجائے ایران پر جو سینکشنز ہیں وہ ختم کریں، ایران سے معاہدات کریں، ایران سے جو اس کو کیا ضرورت ہے پھر نیوکلیئر بنانے کی. لیکن اگر وہ انرجی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، یہ باقی لوگوں کا ملکوں کا حق ہے. جس طرح بجلی صاحب نے کہا کہ اسرائیل رکھ سکتا ہے ویپن، تو وہ کیوں نہیں رکھ سکتا؟ اس کو سیلف ڈیفینس کا حق ہے، اس کو اپنی خود مختاری برقرار رکھنی ہے، اس کو اس ٹیکنالوجی سے استفادہ کرنا ہے. تو نو بڈی کین اسٹاپ. ٹھیک ہے، بریگیڈیئر صاحب سے بھی جاننا چاہوں گی، کمانڈر صاحب بریگیڈیئر صاحب بھی اس وقت موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی شرائط ہیں، جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے کہا یورینیم، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کیا ایسی بات ہوتی ہے کہ یورینیم کی اگر ہم بات کریں تو ایران تو پہلے کی اگر ہم بات کریں تو پہلے ہی وہ کہہ چکا تھا جب یہ جنگ نہیں چھڑی تھی کہ ہم جو ہے وہ یورینیم کی جو افزودگی ہے وہ روک دیں گے اور اتنے سال تک. پھر کیا جواز بنا کر امریکہ نے، اسرائیل نے حملہ کیا اور اب مطالبہ کر رہے ہیں اسی بات کا جو ایران پہلے ہی کہہ چکا ہے. دیکھیں، امریکہ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ جب بھی کسی مسلمان ملک کو وہ فوجی اعتبار سے تھوڑا مضبوط دیکھتا ہے تو کوئی نہ کوئی وہ آ کے ایسی چال چلتا ہے کہ وہ ملک جنگ میں انوالو ہو جاتا ہے. عراق کی اور ایران کی جنگ امریکہ نے اسی لیے کرائی تھی کیونکہ عراق بہت مضبوط ہوتا جا رہا تھا. صدام اپنی تیل کی دولت سے اپنی ملٹری کو مضبوط کر رہا تھا. جب اس نے دیکھا کہ ایران اس سے شکست نہیں کھا رہا اور وہ مزید مضبوط ہوتا گیا، روس اس کو ویپن دیتا گیا عراق کو، تو پھر اس نے خود کہہ کے کویت پہ اٹیک کرا دیا. صدام نے امریکہ کے اشارے پہ کویت پہ اٹیک کیا تھا اور پھر وہ بہانہ بنا کے کہ جی عراق میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے، یا دوسرے الفاظ میں کہ اس نے جوہری ہتھیار بنا لیے ہیں اور آ کے عراق کو اس نے تباہ و برباد کر دیا. اب چونکہ ایران تھوڑا مضبوط ہو چلا تھا اور اس کے اندر کا ایک خوف تھا. اچھا، ایران کا جھگڑا ٹوٹل اتنا ہے کہ ایران مظلوم لوگوں کی سپورٹ کرتا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. بالکل. فلسطینیوں پہ ظلم کر رہا تھا اسرائیل، اور اس کے بدلے میں ایران ڈائریکٹ کچھ نہیں کر سکا تو حزب اللہ کو اس نے سپورٹ کیا لبنان میں. اب چونکہ یہ خود ظالم ہے تو ان کو پتا تھا کہ ان کے ظلم کے خلاف کبھی بھی ایران کا رد عمل آئے گا، اور اس رد عمل سے آج بھی یہ ایک تو ڈر رہے ہیں، ان کے اندر کا خوف ہے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہوا ہے اور ان کو پتا ہے کہ مسلمان اپنے ظلم کا جواب لے گا. تو ایک تو ان کا وہ خوف ہے اندر کا، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اس کے اوپر بھی ابھی اعتراض ہے کہ جو ایران کے انہوں نے اثاثے منجمد کیے ہوئے ہیں وہ کھربوں ڈالر ہیں. صحیح. وہ واپس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں بھی کبھی کہتا ہے آدھے لے لو، کبھی کہتا ہے 25% لے لو. تو لیکن اصل جو اس نے بہانہ بنایا ہوا ہے کہ وہ یہ یورینیم ان کے پاس ہے، اس کی انرچمنٹ بند کر دے. تو انہوں نے پہلے بند کر دی، وہ نہیں کر رہے تھے، تو ہمارے حوالے کر دے. اب ہم آپ کے حوالے کیوں کر دیں؟ اور باقی جہاں تک عرب ممالک کے ساتھ تو اس کا مسئلہ ہے، تو میرے اپنے حساب میں یو اے کے ساتھ تو ایران کا رہے گا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے مڈل ایسٹ کے مسلمانوں کے اتحاد کو بھی پارا پارا کر دیا. اب پریکٹیکلی یو اے ای اسرائیل کا اڈا ہے. یو اے ای میں اب اسرائیلی جو ایران کے اوپر کچھ اٹیک ہوئے یو اے ای سے، وہ اسرائیلیوں نے کیے ہیں، اور یو اے ای نے آپ کو پتہ اوپیک سے علیحدگی اختیار کر لی. یو اے ای کی سعودی عرب کے ساتھ ابھی ٹینشن چل رہی ہے. تو ایک تو انہوں نے یہ کیا کہ جی ہمارے جو خطے کے مسلمان ممالک، اس تناظر میں اگر دیکھیں تو تیسری عالمی جنگ کہنا چاہیے، جنگ عظیم، تو آپ اس میں کس کو، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہوتی دوبارہ سے تو چین کہاں کھڑا ہوگا، رشیا کہاں کھڑا ہوگا، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، چین بہت سمجھدار ملک ہے اور ابھی تک اس کی جو پالیسیز رہی ہیں سوائے سیکنڈ ورلڈ وار میں، وہ ان کا اتحادی تھا، امریکہ کا اتحادی تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں چین. اس کے بعد آرام سے انہوں نے اپنے معاشی اہداف حاصل کیے، ٹارگٹ رکھے اور ان کو اچیو کیا.
अच्छा, रूस का मसला यह है कि रूस ऑलरेडी यूक्रेन में इन्वॉल्व है, हाँ। और रूस इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक और महाज खोल ले। प्रैक्टिकली चीन का बहुत नुकसान हो रहा है, और उसकी वजह सिर्फ यही है कि उसके बहरी जहाज़ों को, आपको पता है, हॉर्मज़ में रोका गया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में सही चीनी जहाज़ों को भी रोका गया है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि खुदा ना खास्ता अगर अमेरिका न बोल, तो मुझे उम्मीद है अमेरिका अटैक नहीं करेगा ईरान पे। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। किया भी सही तो इंशाल्लाह कोई कूदेगा नहीं। उसकी वजह यह है कि जंग जो भी हो, कोई भी जीते, जंग बुरी चीज़ है। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड करार हुसैन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ताहिर साहब भी मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।